प्रॉब्लम आ गया था, मैं दोबारा शुरू करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता 3 असबाक में हमने 84 वर्ड्स पढ़े हैं। ये 84 जो है ये वो हैं जिनमें हमने रेपिटेशन भी निकाल दी, और उसमें जो उसी सबक में जो पहले उनसे गुज़श्ता असबाक में जो अल्फाज गुज़रे थे उनको भी हज़्फ़ कर दिया। यानी रेपिटेशन निकालने के बाद हमने 84 वर्ड्स पढ़ लिए हैं। ये आपके सामने हैं। आगे चलते हैं। आज सबक नंबर 4 सूरतुल बकरा आयत 11 से 15 तक। इसमें 60 अल्फाज हैं इन 5 आयात में। मुकर्रर अल्फाज यानी वो अल्फाज जो रिपीट हुए हैं, और वो अल्फाज जो गुज़श्ता असबाक में गुज़र चुके हैं उन सब को निकाल लिया जाए, और वो अल्फाज भी जो कि मिलते जुलते आएंगे उनको हज़्फ़ करने के बाद उनको अगर हम हज़्फ़ कर दें तो बाकी 23 अल्फाज हैं जो आज हम सीखेंगे। वो ये हैं आज की आयत के अल्फाज, ये आपके सामने हैं। अब उनको पढ़ना शुरू करते हैं। फरमाया वइज़ा, ये आज के लिए नया लफ्ज़ है वइज़ा, लेकिन इसमें वा का लफ्ज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। वा के मानी है और। उसके बाद इज़ा है। इज़ा के बारे में 2 बातें याद रखिए, यह भी रिपीटेडली आएगा। इसके बारे में जो बात याद रखनी है, एक तो ये कि इसका तर्जुमा हम करते हैं जब। तो वइज़ा के मानी हो गए और जब, यानी इसमें किसी वाक़ये की तरफ इशारा होता है। दूसरी बात यह है कि जब ये इज़ा आता है और फ़ेल माजी यानी पास्ट से पहले आता है तो तर्जमा उस पास्ट का पास्ट में नहीं करते बल्कि प्रेजेंट में करते हैं, यानी हाल में करते हैं। तो वइज़ा और जब। फरमाया कीला। कीला जो है ये कौल से है। कौल के मानी कहना, और इससे काला आता है उसने कहा। इससे पहले आप पढ़ चुके यकूलूना, वो सब कहते हैं, वो फेल मुजारे था। काला माजी है, यकूलू मुजारे है। ये अल्फाज कुरान में बार बार आएंगे, लिहाजा जहन में रखें। ये जो कीला है ये क्या है? ये असल में कीला जो है ये मजहूल है, यानी पैसिव वॉइस है। काला उसने कहा, कीला कहा गया, यानी मजहूल पैसिव वॉइस। तो कीला के मानी कहा गया, और जब वइज़ा के साथ आया जैसे बताया आपको कि फिर हम इसका तर्जुमा प्रेजेंट में कर देते हैं। कहा गया की जगह कहा जाता है। वइज़ा कीला और जब कहा जाता है। आगे है लहुम। लहुम पहले भी गुजर चुका, उनको, उनसे, उन्हें।
تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، لا کے معنی آپ پہلے جانتے ہیں، یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، نہ کے معنی میں۔ تفسدو جو ہے یہ فسادہ سے ہے۔ فسادہ کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ فا سین دال، فا سین دال، اسی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فساد کا لفظ ہماری اردو میں ہی ہے۔ اسی سے کوئی چیز جو خراب ہو جائے کہتے ہیں فاسد ہو گئی، اسی سے فساد پھیل گیا۔ تو یہ فساد کے معنی ہوتے ہیں خرابی۔ تو اس سے فعل ماضی عربی میں آتا ہے افسادہ، اس نے فساد کیا، اس نے خرابی پیدا کی، اور پھر اس سے مضارع آتا ہے یفسدو، وہ فساد کرتا ہے یا خرابی پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تفسدو تے کے ساتھ ہے، اور تے میں آپ کو بتایا ہوا ہے ایک ٹرک کے طور پہ کہ آپ یہ جو تو کے لیے کہنا ہو تو پھر یفسدو نہیں تفسدو آتا ہے۔ تو تفسدو کے معنی تو فساد کرتا ہے۔ وانون آگے جمع کے لیے آتا ہے تو تفسدون ہوتا تو یہ بن جاتا تم سب فساد کرتے ہو، لیکن یہاں لا تفسدون نہیں کہا کہ تم سب فساد نہیں کرتے ہو، نہیں کہا، بلکہ یہ جو لا ہے یہ ذرا اسپیشل ہے۔ یہ نفی کا معنی نہیں دے رہا، یہ نہیں کا معنی دے رہا ہے، نہج کا۔ عربی میں ہم نہج کہتے ہیں، اردو والے سے نہیں کہتے ہیں۔ نہیں کے معنی ہوتے ہیں کسی کام سے روکنا۔ تو کیونکہ روکا جا رہا ہے اور روکنے میں آپ کو معلوم ہے کہ زور ہوتا ہے، تو زور میں نون گر گیا لیکن الف کو اپنی علامت میں چھوڑ گیا، تو تفسدونا کی جگہ بن گیا تفسدو۔ اگر ہوتا لا تفسدونا تو اس کے معنی ہوتے تم فساد نہیں کرتے ہو، لیکن جب کہا جائے لا تفسدو تو اس کے معنی ہے تم سب فساد مت کرو، یعنی تم فساد کرتے ہو لیکن کرو مت، فساد کرنا چھوڑ دو، خرابیاں نہ کرو۔ امید ہے یاد رہے گا، لا تفسدو تم سب فساد مت کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ تو فرماتے ہیں لا تفسدو فساد مت کرو، کہاں؟ فی الارض، بڑا آسان سے الفاظ ہیں، فی پہلے گزر چکا، اس کے معنی میں، اور آگے الارض ہے، الارض جو ہے زمین کو کہتے ہیں، ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے اراضی، ارض پاک، پاکستان، ہماری سرزمین کو ارض پاک کہتے ہیں، پاک سرزمین۔ تو ارض کے معنی زمین، تو فی الارض کے معنی ہو گئے زمین میں۔ تو فرمایا گیا کہ لا تفسدو فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا، پھر وہی قول سے پہلے ہم پڑھ چکے، قیلا اس سے مجہول تھا جس کے معنی تھے کہا گیا، پچھلے سبقوں میں گزر چکا یقولون، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یقولو آیا تھا، وہ فعل مضارع تھا، وہ کہتا ہے۔ قال فعل ماضی ہے، اس نے کہا، پھر واو اور الف آیا ماضی میں جمع کے لیے، قالو ان سب نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ لیکن کیونکہ یہ اذا کے سائے میں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے جملہ جو ہے وہ اذا سے شروع ہوا تھا، تو اذا کا اثر ہے، اس لیے یہاں نشان لگا ہے ایٹ دا ریٹ آف اذا۔ اذا کی وجہ سے یہ قالو بھی ماضی کا معنی نہیں دے گا بلکہ مضارع یعنی حال کا معنی دے گا۔ تو قالو کے معنی ان سب نے کہا کی بجائے ہم کریں گے وہ سب کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون۔ انما بھی انا ہے اصل میں، انا کے معنی آپ کو بتائے تھے کہ انا کے معنی ہے یقیناً، بے شک، حقیقت یہ ہے کہ، تو انما کے معنی بھی وہی ہے، تو انما یقیناً بے شک، نحنو، نحنو کے معنی ہم، یاد رکھیے گا یہ اس میں ضمیر ایک ہے آنا، آنا کے معنی میں، آپ نے کہنا ہو میں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے انا مسلم، آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں صلح کار ہوں، میں تو بھائی اصلاح کرنے والا آدمی ہوں، تو آپ کہیں گے انا مصلح،
آپ نے کہنا ہو میں مومن ہوں تو آپ کہیں گے انا مؤمن، انا مسلم، انا طالب، میں طالب علم۔ لیکن بہت سے ہوں تو آنا نہیں ہوگا، نحنو ہوگا۔ نحنو کے معنی ہم کیونکہ جمع ہے اس لیے مصلح نہیں بلکہ مصلحون، یعنی بہت سے اصلاح کرنے والے، مصلح کی جمع مصلحون۔ تو نحنو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح پیدا کر رہے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو وہ منافق جو کہ ایمان اندر، جن کے ایمان نہیں ہوتا، صرف ظاہر میں شو کرتے ہیں اپنا ایمان والا ہونا، تو یا وہ مسلمان جو بڑے کمزور ہوتے ہیں، اسلام پر پورا عمل نہیں کر سکتے اور حالات اور اسلام کے درمیان کمپرومائز چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ دوگلی پالیسی چھوڑ کر، دوگلی پالیسی یعنی یہ جو فساد کا معاملہ ہے یہ نہ کرو، کیونکہ یہ دوگلی پالیسی دراصل فساد ہے، خرابی ہے، اللہ کے دین میں تم دوسرا رستہ تلاش کر رہے ہو، یہ بہت بڑی خرابی ہے، ایسا کام نہ کرو۔ انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون۔ الا کے معنی ہم نے یہاں لکھا ہے خبردار، یعنی اس میں پچھلی بات کی نفی ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، جان لو، یعنی حقیقت آگے آ رہی ہے جو اب آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ الا خبردار، انہم، یہ بھی پہلے گزر چکے الفاظ، انہ بھی گزر چکا، بے شک، یقیناً، حقیقت یہ ہے کہ ہم، وہ سب، انہم، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب، ہم، وہی سب، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، فسادی ہیں۔ مفسدون وہی فاسین دال سے ابھی گزرا، فاسین دال سے پہلے میم پیش والا لگا ہے، مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والے کو۔ جیسے مسلم جو ہے وہ سین لام میم، اسی سے سلامتی ہے، اور اس سے پہلے میم پیش والا لگتا ہے تو مسلم اس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی والا، اسلام لانے والا۔ اسی طرح مؤمن، اسی طرح مفسد، اسی طرح مصلح۔ یہ آپ دیکھیں عربی کا ایک پیٹرن ہے، آپ کا ذوق کے ساتھ یہ میچ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی فریکوینسی سے میچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو مفسد، فساد کرنے والا، تو المفسدون، فساد کرنے والے لوگ، ہم المفسدون، وہی تو ہے فساد کرنے والے، انہم ہم المفسدون، دیکھ لیں کہ بات میں کتنا زیادہ زور ہے، فرمایا خبردار ایسا نہیں ہے، انہم، یہی تو ہیں وہ، ہم المفسدون، وہی تو ہے جو کہ فساد کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم رفع رما کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے ہٹ کر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا اصلاح والا ہے۔ فرمایا نہیں، اصلاح کا کام جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ اصلاح وہی ہے جس بنیاد پر اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اس کے مطابق جو کام ہوگا وہ اصلاح والا ہوگا۔ اللہ نے کائنات کو کس نظام پر بنایا ہے، اس کے لیے تم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ کائنات بھی اللہ نے بنائی ہے اور تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے، اور جو حکم دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، تو یہ چیزیں میچ ہوں گی تو اصلاح ہوگی۔ اگر اس سے ہٹ کر تم ذاتی سوچ سے کوئی کرو گے تو وہ اصلاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا الا انہم ہم المفسدون، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ خود ہی فسادی ہیں، ولیکن، لیکن، وا کے معنی اور، لاکن کے معنی لیکن، عربی کا اردو کا لیکن جو ہے اسی عربی کے لاکن سے ہے۔ فرمایا لا یشعرون، یہ پورا کا پوری فریز پہلے گزر چکی ہے، لا یشعرون یعنی وہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا، فرمایا تھا کہ وہ لوگ شعور نہیں رکھتے، لا یشعرون، آج بھی فرمایا جا رہا ہے کہ لا یشعرون، وہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ پھر پورا ہو گیا ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ آگے پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ابھی گزرا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اب دوبارہ آ گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، اب یہ دوسری بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آمنو، یہ پھر وہی لفظ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے، یؤمنون میں، آمانا میں، آمنا میں، آمنو میں، وہ تھا آمنو،
یعنی میم کی زبر کے ساتھ تھا، وہ تھا آمانہ سے جمع، آمانہ کے معنی وہ ایمان لایا، اور آمنو کے معنی تھے وہ سب ایمان لائے، یعنی خبر تھی ماضی کی۔ لیکن یہ آمانہ نہیں ہے، یہ آمن ہے، میم کی زیر کے ساتھ اور نون پہ جزم ہے۔ آمن، آمن کے معنی ہوتے ہیں تو ایمان لے آ، یہ فعل امر ہے، اور پھر واو الف لگا کر آمنو بنایا گیا، اس کے معنی تم سب ایمان لے آؤ۔ اب دیکھ لیجئے، اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے، قرآن مجید میں یہ بار بار آئیں گے۔ آمنو میم کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب اللہ میاں خبر دے رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لے آئے، ماضی کی بات ہے۔ آمنو وہ لوگ ایمان لا چکے، لیکن یہاں آمنو نہیں ہے، یہاں میم کی زیر کے ساتھ ہے آمینو، یعنی تم ایمان لے آؤ۔ اس کی بڑی واضح مثال قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں اس کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، یعنی اے وہ لوگو ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقی معنی میں ایمان بھی لے آؤ۔ ایک ہی آیت میں دو لفظ اکٹھے آ گئے، آمن یا ایھا الذین آمنو آمنو، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آمنو کے معنی وہ سب ایمان لائے، اور میم کی زیر کے ساتھ آمنو تم سب ایمان لے آؤ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم سب ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ کما جیسا کہ۔ اب ان لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل سیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو دعویٰ کرتے تھے، جو منافق تھے وہ کہتے تھے جی ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم بھی تو کبھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی تو فلاں کر لیتے ہیں، تو وہ گنواتے تھے۔ اب انہیں آئیڈیل ان کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایمان کون سا چاہیے۔ فرمایا کما جیسا کہ، آمانا ایمان لے آیا، ابھی میں نے بتایا تھا نا آمانا فعل ماضی ہے، جیسے کہ ایمان لایا، الناس کا لفظ پہلے گزر چکا، آپ کو یاد ہوگا یا ایھا الناس، وہ جو آیا تھا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، الناس یعنی انسان، لوگ، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الناس سے پہلے الف لام آیا ہے، یہ اس کو خاص کر رہا ہے، اس میں خاص وہ لوگ مراد ہیں جو اس وقت ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لا چکے تھے، جس میں سارے مہاجر صحابہ کرام تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور پھر انصار کے بھی تمام مخلصین شامل تھے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ جی ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کرام، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اور جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر جو انصار کے مخلصین ہیں اور مہاجرین کرام ہیں، ان جیسا ایمان لے آؤ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، ویسا ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قالو کا لفظی معنی ان سب نے کہا، لیکن یہ بھی اذا کے اصل میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے، قالو تو وہ جواباً کہتے ہیں انؤمن، یہ نومنو کا لفظ بھی پہلے مختلف انداز سے گزر چکا ہے، یومنون، یومنو، مومن، یہ سارے گزر چکے، آمنا، آمانا، یہ بھی اسی سلسلے کا ایک لفظ ہے۔ انومینو کو سمجھیے، سب سے پہلے ہے آ کا لفظ بھی پہلے گزرا تھا، انذرتہم ام لم تنذرہم میں، کے معنی ہے کیا، نؤمنو، آمانا یؤمنو کے معنی وہ ایمان لاتا ہے، لیکن کیونکہ نون سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ انؤمنو، کیا ہم ایمان لاتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں گے؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ کرام لوگ ایمان لے آئے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ، آمانا ایمان لے آیا، کون؟ السفہاء،
سفہا جو ہے یہ سین فا ہا سے ہے، اسی سے سفاہت ہے، یعنی بے وقوفی اور کم عقلی، دماغ کی کمزوری، جو فیصلہ صحیح نہ کر سکے اسے سفیہ کہتے ہیں، جو بے وقوف ہو صحیح فیصلہ نہ کر سکے، اور سفہا جو ہے یہ سفیہ کی جمع ہے۔ تو سفہا کے معنی ہو گئے بے وقوف لوگ۔ تو جب ان کے سامنے آئیڈیل صحابہ کرام کی صورت پیش کی جاتی ہے کہ اس طرح کا ایمان لاؤ، تو وہ منافق کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہا، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں۔ سمجھ لیجئے ان کا ذہن اور ان کی نفسیات، کیونکہ جو صحابہ کرام مکہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، بہت بڑے تجارتیں تھیں تو اپنی تجارتیں چھوڑ دیں، فیملی کا اگر کفر پر تھی تو فیملی کو چھوڑ آئے، تو یہ جو انہوں نے قربانیاں دیں، تو یہ جو مدینہ میں مخلص انصار تو تھے ہی، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ لوگ نام کے مسلمان ہو گئے تھے اور منافق تھے، وہ ان کے لیے ویسا ایمان لانا جو قربانیاں دینے والا ایمان اور اسلام ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے یا تو اپنی زبان سے کہا ہوگا، زبان قال سے، یا پھر انہوں نے اپنی زبان حال سے یعنی سچویشن کے اور باڈی لینگویج سے یہ کہا کہ ہم کیا ایسے ایمان لے آئیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے، یعنی عملی طور پر وہ اس ایمان کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ، پھر وہی اللہ کا لفظ آیا جس کے معنی بتایا تھا، خبردار، یعنی پچھلی بات کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے اور اگلی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ فرمائے اللہ، خبردار، انہم، یقیناً وہ لوگ، ہم، وہی تو ہیں، السفہا، بے وقوف۔ ارے یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور مال نچھاور کرنے والوں کو بے وقوف اور برا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں۔ الا انہم ہم السفہا، نہیں بلکہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن، لیکن، لا یعلمون، لا یعلمون دیکھ لیجئے، لا وہی ہے نہیں، عین لام میم، علم، علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، اسی سے ہے عالمہ، اس نے جان لیا، اس نے علم ہو گیا۔ یعلم، وہ جان لیتا ہے، وہ جانتا ہے، یعلمون، وہ سب جانتے ہیں، اور لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقتاً بے وقوفی کیا ہوتی ہے اور حقیقتاً جو آئیڈیل صورت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا، یہ بھی پہلے گزر چکا 2 بار، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ میں، پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ میں، اور آپ کو بتا چکا یہ جب کے معنی بھی دیتا ہے اور فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، اور جو فعل ماضی اس کے بعد آتا ہے اس کا ترجمہ حال میں کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے لقو، لقو لام کاف یا سے ہے، اسی سے آپ کی ملاقات کا لفظ اردو کا نکلا ہے، اسی سے لقاء ہے، لقاء کے معنی ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا۔ تو لاقیہ، وہ ملا، اس نے ملاقات کی، آگے واو الف آیا، جمع ہو گئی، لقو، وہ سب ملے، ان سب نے ملاقات کی۔ لیکن وَإِذَا کے ساتھ آیا ہے تو اس کے معنی ہوں گے جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ان سے، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان، اور جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں، قالوا، لفظی ترجمہ وہی، ان سب نے کہا، لیکن اذا کے تناظر میں آیا ہے، اذا کی کنٹیکسٹ میں آیا ہے، تو اذا قالوا کے معنی ہوں گے وہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں، یہ منافق لوگ، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ آمنا پہلے گزر چکا، قالوا آمنا، ان نے کہا ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ
خلو جو ہے یہ خا لام واو سے ہے، اسی سے آپ کی اردو میں لفظ ہے خلوت، خلوت کے معنی تنہائی، تو خلا کے بعد الا، الا کے معنی طرف، جب بھی خلا کے بعد الا آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کسی کے ساتھ تنہا ملاقات کرنا، اکیلے میں ملاقات کرنا۔ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا یعنی کسی سے اکیلے ملاقات کرتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں ملاقات کرتے ہوئے، کن سے؟ شیاطینہم، شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، تو شیاطین کے معنی شیطانوں، ہم ان کے، الا شیاطینہم جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، جب اپنے خلو الا شیاطینہم جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں۔ یہاں شیطانوں سے مراد وہ شیطان نہیں ہے جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، یہاں شیطانوں سے مراد ان کے اپنے منافقت کے اور یہودیت کے سردار ہیں، اور شرارت و فتنہ پھیلانے والے سردار ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پاس جو ان کو یہ برے برے مشورے دیتے ہیں، جب ان کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں بھی کبھی شک پڑ جاتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہوں، تو ان کو بھی آ کے یقین دلاتے تھے کہ انا کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے، ہم بے شک، اور نا جو ہے یہ ہم کے آتا ہے، اصل میں تو بنتا تھا اننا، یہ کبھی کبھی اننا آتا ہے کچھ مواقع پر، اور کہیں نون یہاں والا مٹ جاتا ہے تو انا آ جاتا ہے، تو انا یقیناً ہم، معکم، مع کے معنی ساتھ اور کم کے معنی تم سب، یہ پہلے گزر چکا، انا معکم، ارے یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری معیت میں ہیں، ان کو آ کے یقین دلاتے ہیں، انما یقیناً بے شک، نحن ہم، مستہزئون، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو بتانے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مستہزئون ہیں۔ مستہزئون جو ہے یہ ہا زائے اور حمزہ کے ساتھ ہے، استہزاء کے معنی اس نے اس کا مذاق اڑایا، پھر میم کے ساتھ پیش کے ساتھ، مستہزی کہتے ہیں اس بندے کو جو کسی کا مذاق اڑانے والا ہو، تو واو نون سے جمع ہو گیا مستہزئون، مذاق اڑانے والے، مذاق بنانے والے، کسی کا مذاق کرنے والے، تو کہنے لگے انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کی بے وقوفیوں پر ہنستے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ غور طلب ہے، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ نبی پر قربانیاں دینے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑا رہا ہے، بہم ان کے ساتھ اللہ مذاق کر رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، واہ جی واہ، مسلمان بھی ہمیں مسلمان سمجھیں گے اور ادھر سے سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور جب اینڈ میں ناکام ہوں گے تو خود ہی ان کا مذاق بن جائے گا۔ اللہ یہ دراصل وہ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وا کے معنی اور، یمدہم جو ہے یہ میم دال دال سے ہے، آپ نے اردو میں ہی لفظ سنتے ہیں مدد، مدد کے معنی ہوتے ہیں کسی کی ہیلپ کرنا، یعنی اس کی جو ہے اس کے پاس اس کو مزید آگے بڑھانا، اس کا ترجمہ آتا ہے دراز کرنا، ڈھیل دینا۔ اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ الف پہ مد آئی ہے، تو اس الف کو کھینچ کے دراز کر کے پڑھتے ہیں، الف مد آ، تو مد کے معنی ہوتے ہیں دراز کرنا، ڈھیل دینا، تو مدہ اس نے ڈھیل دی، یا کے ساتھ ہے یمدو، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، بلکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وَيَمُدُّ، اور ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان کو،
ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اس طرح کہ وہ جو چاہتے ہیں ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ مزید کھائی کی طرف جا رہے ہیں، نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ فی کے معنی میں، طغیانہم، طغیان آپ نے سنا ہوگا آج کل دریاؤں میں یا سمندر میں بڑی طغیانی ہے۔ طغیانی کے معنی اپنے حدود سے باہر نکل کر بڑی طوفانی حالت ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے، اپنے حدود سے باہر نکلتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں سرکشی۔ کسی انسان کی طغیانی یعنی اس انسان کے اندر جب سرکشی آئے تو طغیانی ہو تو یعنی اس نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، وہ لوگ اپنی سرکشی میں یعمہون، یعمہون جو ہے یہ عین میم ہا سے ہے۔ ایک اور لفظ آتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا اعما، اعما کہتے ہیں اندھے آدمی کو، وہ ہوتا ہے عین میم یا سے، عین میم اور یا سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کا اندھا۔ لیکن جب عین میم اور ہا آئے جیسے یہاں ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دل کا اندھا، یعنی وہ شخص جس کی بے شک آنکھیں بے شک درست ہوں لیکن بے بصیرتا ہو، فیصلہ صحیح نہ کر سکتا ہو اور اندھا دھند کوئی کام کر رہا ہو اور بھٹک رہا ہو۔ تو آمہا، وہ بھٹک گیا، وہ ٹامک ٹویاں مارتا رہا، اور یعمہو، وہ ٹامک ٹویاں مارتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، یعمہون، وہ سب اندھے ہو رہے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی کے اندر سرکشی میں ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں، اندھے بن کے پھر رہے ہیں۔ بظاہر تو آنکھیں ہیں لیکن فیصلے صحیح نہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ تو یہ عین میم یہ ہو تو وہ آنکھوں کے اندھے کا ہوتا ہے، چہرے کی آنکھوں کا اندھا ہونا، اور اگر عین میم ہا کے ساتھ ہو تو اس کے معنی دل کی آنکھ کا، دماغ کی آنکھ کا اندھا ہونا۔ تو فرمایا فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں، اندھے بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم آیات کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں ان کے بارے میں وضاحت آ رہی ہے۔ جی یہ کچھ دیر کے لیے بریک ہو گیا تھا زوم کا کنیکشن۔ دوبارہ داخل ہو جائیے آپ لوگ کلاس میں۔ جی تو ہم ترجمہ شروع کرنے لگے ہیں۔ منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، ارے زمین میں فساد مت کرو یا دوگلی پالیسی چھوڑ دو، قالوا انما نحن مصلحون،
تو کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سلو کا معاملہ کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار جان لو، انہم هم المفسدون، یہی تو فسادی ہیں، خود زمین میں فساد ہی انہی کی وجہ سے ہے، یہ کیا اصلاح کریں گے. ولیکن لا یشعرون، لیکن اس حقیقت کو کا یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، اس حقیقت کا احساس ان کو نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ایک ان کی اور بھی انداز سن لیجئے ان کا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایسا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ والے لوگ ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام. قالو، تو پھر یہ منافقین کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں، جو اپنے نہ اولاد کا پتہ نہ کسی کا پتہ، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے ہیں اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں. اس کے وقت پھر نہ اپنی جان کو دیکھتے ہیں، نہ اولاد کو دیکھتے ہیں، نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی کیلکولیشنز کرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتے، اپنا مال نہیں دیکھتے، تجارت نہیں دیکھتے کہ خراب ہو رہی ہے، اپنی زراعت کو نہیں دیکھتے. تو یہ تو بے وقوف ہوئے اس دنیاوی نقطۂ نظر سے. فرمایا الا، خبردار، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہم هم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے اس حقیقت کا. آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کا تیسرا پہلو بھی سن لیجئے کہ جب یہ ایمان والوں کو ملتے ہیں قالوا آمنا، تو اظہار ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، فتنہ پروروں کے پاس، اپنے گروہ کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، اور ہم ان مسلمانوں کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو انما نحن مستہزئون، ہم ان کا مذاق بنا رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کو، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں کو ہم پھدو بنا دیا، بے وقوف بنا دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ فی طغیانہم یعمہون، وہ لوگ اپنی سرکشی میں ہی آمکٹویاں مار رہے ہیں اندھے ہو کر، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آنکھوں کی بصارت بھی ہماری سلامت رکھے، اور دماغ کی اور دل کی بصیرت کو بھی سلامت رکھے، ہم اندھے پن میں ٹامک کو یا نہ ماریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.